एपिसोड 3। अली ज़मान दरवेश बाबा की काबिलियत से इतना मुतासर हुआ कि खुद ही 2000 रुपए दरवेश बाबा की तरफ बढ़ा दिए। उसकी सरकत पर एक शख्स दौड़ता हुआ आया और डपट कर बोला, ये चंदा है जो हम फ़कीरों की किफ़ारत के लिए है। बाबा को उन पैसों की ज़रूरत नहीं है, उन्हें वहाँ डाल दो। अली ज़मान खिसिया सा गया और फिर उठकर पैसे संदूकची में डाल दिए। फिर बाबा के करीब आकर बैठ गया। बच्चा, तेरे सितारे आजकल गर्दिश में हैं। तू इस वक्त सोने को भी हाथ लगाएगा तो वो मिट्टी बन जाएगा। अपनी मुराद पाने के लिए तुझे चंद दिन इंतज़ार करना होगा। कितने दिन बाबा? अली ज़मान को अपनी आवाज़ गहराई से आती महसूस हुई। सिर्फ चंद दिन। जैसे ज़ुहल मुश्तरी के करीब से गुजरेगा तेरा सितारा आज़ाद हो जाएगा। ज़ुहल मुश्तरी के करीब से गुजरेगा? अली ज़मान ने ताज्जुब से जुमले ज़ेर लब दोहराए। वो फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था। ज़ुहल और मुश्तरी का नाम तो वो भी जानता था। पूछ बैठा, बाबा आप इल्म फ़ल्की भी जानते हैं? दरवेश बाबा थोड़ा सा मुस्कुराए। फ़ल्की इल्म के ज़रिए ही तो हम तदबीरें करते हैं। मगर अली ज़मान अभी कुछ और भी बोलना चाहता था कि बाबा को गुस्सा सा आ गया। अगर तुमने हमसे मामला दुरुस्त कराना है तो हमसे उल्टे सीधे सवालात मत करना। अब जाओ, चांद की आखिरी तारीख को हमारे पास चक्कर लगाना। अली ज़मान खामोशी से वहां से उठ गया। आस्ताने से निकलते हुए उसका दिल गवाही दे रहा था कि उसकी मुराद ज़रूर पूरी होगी। और फिर यही हुआ। अगली बार दरवेश बाबा ने उसे नंबर दे दिया। नंबर उसके हाथ नहीं आया था, गोया हफ्ते यकीम की दौलत आ गई थी। वो हर 15 दिन बाद किस्मत आजमाने निकल पड़ता और 5वीं बार भी जब उसका नंबर ना लगा तो वो सख्त कबीदा खातिर हुआ। इस बार सिर्फ एक नंबर से उसका 25 लाख का इनाम रह गया था। उसे रह रहकर मलाल हो रहा था इनाम ना निकलने पर। दरवेश बाबा ने कितने बड़े बड़े दावे किए थे। वो तो 5 बार अपनी किस्मत आजमा चुका था। बिलाखिर उसने दरवेश बाबा को फ़ोन किया। दरवेश बाबा ने उसे अपने पास बुलाया और सख्त गुस्से में कहने लगे, तेरे सितारे गर्दिश में आ गए हैं। इसमें हमारा क्या कसूर है? क्या तू मशद इज़्ज़त से लड़ सकता है जाकर? अली ज़मान उनके जलाल के आगे सहम सा गया। उसकी किस्मत वाकई ख़राब थी। अव्वल तो काम बनता नहीं था, बनने लगा था तो सितारे गर्दिश में आ गए। उसे पुरमलाल देखकर बाबा खनकारे और कहने लगे, अब हम तेरे पीछे पढ़ाई करेंगे। ये नया नंबर है, इस बारे में किसी को पता ना चले। लेकिन जब तक हम पढ़ाई नहीं कर सकते तब जब तक तुम अपना सदका नहीं दोगे। जितना ज़्यादा सदका दोगे उतनी जल्दी तुम्हारी जान इस मुसीबत से छूटेगी। अली ज़मान सोच में पड़ गया। फिर 1000 रुपये जेब से निकालकर संदूकची में डाल दिए। आस्ताने से निकलते हुए वो सोच रहा था कि एग्जाम सर पर है, वो फीस कहाँ से भरेगा। पता नहीं करीमू ज़ेबन को क्या हो गया है। चंद दिन से उसकी हालत अजीब सी हो रही है। कुछ रोज़ पहले उसे बुखार चढ़ा था। कमबख्त ऐसा बुखार कि बच्ची सुध-बुध ही भूल गई। लेकिन अब तो बुखार भी उतर गया, मगर ना जाने क्या होता जा रहा है। डरने लगी है। सारी रात उसे नींद नहीं आती। हर वक्त रोती रहती है पर मुंह से कुछ नहीं बोलती। मेरी बच्ची अच्छी भली थी। मुझे तो वसवसे से आ रहे हैं, कहीं मैंने झारो माई के पास जाकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया। करीमू ने ज़ेबन को देखा तो दिल थाम लिया। उसका खिलावा चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ रहा था। आंखें वीरान और खौफजदा थी। होठ सया पड़ रहे थे। हाय रब्बा, ये झल्ली तो बहुत ही माड़ी कमज़ोर हो गई है। तू इसे माई के पास लेकर क्यों नहीं गई? नहीं करीमू, मैं इसे माई के पास लेकर नहीं जाऊंगी। मुझे लगता है माई के अमल से मेरी बच्ची के दिलो दिमाग पे कुछ हो गया है। रिश्ते नहीं आते तो ना आए, पर ये कमबख्त खाट से क्यों लग गई है? दादी रोने लगी। सद यकीन तेरे दिल का वसवसा ठीक नहीं। तूने अपनी बच्ची का इलाज कराया है तो उसे बीच में ना छोड़। इस तरह तो ये पागल हो जाएगी। हो सकता है ये झटपटे में आ गई हो। झटपटे का इलाज तो झारो माई मिनटों में कर देती है। अगर माई पे तेरा दिल नहीं तो किसी और मुल्ला को दिखा ले, पर इतना ज़रूर कहूँगी कि देर मत करना। ज़रूर कुछ असर वसर है तेरी बच्ची पर। जल्दी खबर ले लेना, कहीं बहू की तरह इससे भी हाथ धो लो। करीमू की बात पर दादी ने दिल थाम लिया। वो अपनी पोती की हालत पर बहुत दिल गिरफ्तार थी। झारो माई के यहाँ फौरन ही जाने का फैसला कर लिया। झारू माई ने बड़ी तसल्ली से ज़ेबन को देखा। ज़ेबन खौफ से लिपटी सिमटी एक तरफ बैठी थी, इस बात से लाताल्लुक कि वो कहाँ है। उसके जहन में तो सिर्फ एक ही खौफ था। मलकू ने उसके साथ ज्यादती की, फिर उसे धमकाया और अपनी हैसियत का उस पर रोक भी डाला। टूटे कदमों से ज़ेबन घर आई तो दादी घर पर नहीं थी। वो अंदर कोठरी में जाकर गिर गई और खूब रोई, यहाँ तक कि बेहोश हो गई। दादी जब घर आई तो वो लुटी पिटी कोठरी में पड़ी थी और बुखार में तप रही थी। दादी ने उसकी हालत देखी तो दिल थाम लिया। सुबह तक तो वो अच्छी भली थी, ये अचानक उसे क्या हो गया? फौरी तौर पर तो यही सूझा कि हकीम की रखी हुई पुड़िया पिला दी, जो अक्सर वो अपने लिए रखती थी। शाम तक उसका बुखार इसी तरह रहा तो दादी को तशवीश ने आन घेरा और वो हकीम को घर ले आई। हकीम ने मजीद दवा दे दी। बुखार की शिद्दत की वजह से बेहोशी तारी है, इंशाल्लाह दवा से बुखार उतर जाएगा। हकीम चला गया मगर दादी को तसल्ली ना हुई। ज़ेबन कैसे किसी को बताती कि उसके साथ क्या हुआ है? हकीम की दवा से उसकी कुछ आंखें खुली तो दादी ने शुक्र का कलमा अदा किया और उसे ज़बरदस्ती चाय पिलाई। दवा के बाद दादी ने उसे लिटा दिया। ज़ेबन बिल्कुल गुमसुम थी। दादी इधर उधर हुई तो ज़ेबन के आंसू ना थमे। दादी सामने आ जाती तो ज़ेबन खुद को समेट लेती। आंखें बंद कर लेती तो वही भयानक मंजर आंखों में उतर आता। वो डरकर आंखें खोल देती। दादी की आंख खुलती तो ज़ेबन को जागता पाती। वो परेशान हो जाती और उसे सुनाने की कोशिश करती। सो जा मेरी धी,
نیند تیرے لیے بہت اچھی ہے، مگر زیبن کیسے سو سکتی تھی؟ وہ اتنی خوفناک حقیقت سے گزر کر آئی تھی کہ اب اس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی تھیں۔ دادی مطمئن ہو کر خراٹے بھرنے لگتی تو زیبن کی سسکیوں کی آواز آنے لگتی۔ دادی چونک کر رہ جاتی، اس کی چارپائی پر آ کر بیٹھتی اور پھر خود بھی رونے لگتی۔ تجھے کیا ہو گیا زیبن؟ تو کیوں رو رہی ہے میری بچی؟ مجھے کچھ بتا تو صحیح۔ پر زیبن کے آنسو نہ رکتے، اور پھر یوں ہی کئی روز گزر گئے۔ اس کی زبان سل گئی اور آنکھیں سمندر بن گئی۔ جھارو مائی نے اسے اچھی طرح دیکھا اور کہنے لگی، کہاں کہاں جاتی ہے تو؟ زیبن نے چونک کر مائی کی طرف دیکھا۔ سوکھا لمبوترا، جھریوں زدہ گہرا سانولا چہرہ اور بڑی بڑی سفید خوفزدہ کر دینے والی آنکھیں، بال سرخ، بالوں کی لٹیں چہرے کے گرد پڑی تھی اور وحشت میں اضافہ کر رہی تھی۔ بول، کہاں گئی تھی؟ جھارو مائی نے اب کی بار مزید روبدار لہجے میں پوچھا۔ بولتی کیوں نہیں؟ بتا۔ مائی کی بوڑھی پاٹدار آواز زیبن کی سماعتیں چیرنے لگی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں تو کہاں گئی تھی، صرف اتنا بتا دے کہ کون سا پہر تھا۔ زیبن خوفزدہ ہو کر خود میں سمٹ گئی۔ وہ غم سے نڈھال ضرور تھی مگر اپنا داغ کسی کو دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ کیا دادی یہ دکھ سہ پائیں گی؟ اور گاؤں والے تو سنساری کر ڈالیں گے۔ نہیں نہیں، میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ جھارو مائی کے سوالوں سے گھبرا کر بھاگنے لگی تو مائی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بڑی سرکشی ہے تجھ میں۔ زیبن نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو یہ بدتمیزی کریموں کو بالکل پسند نہ آئی۔ وہ زیبن کو ڈپٹنے لگی۔ تو چپ کر جا، کرنے دے سے ہیکڑی، جھارو نام ہے میرا، ابھی سے قید نہ کر لیا تو دیکھنا۔ اس کے ساتھ ہی مائی نے ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور زیبن کی طرف بڑھا کر چلا کے بولی، کون ہے تو اور اس بچی کے اندر کیوں گھسا ہے؟ یکدم زیبن نرم پڑ گئی۔ مائی سمجھتی کہ اس پر کسی بھوت کا سایہ ہے۔ زیبن کے چہرے پر ہنسی پھیل گئی، بے بسی اور نارسائی کی ہنسی، پھیکی اور جھوٹی ہنسی۔ آج وہ کتنے دن بعد ہنسی تھی، مگر اس ہنسی میں اس زیبن کی کھلکھلاہٹ نہیں تھی جو صبح صادق کے ساتھ ہی گھر میں پھوٹنے لگتی تھی۔ وہ خود پر ہنس رہی تھی، اس فریب پر ہنس رہی تھی۔ پھر یکدم اسے رونا آ گیا۔ وہ اپنی حقیقی حالت پر رو رہی تھی۔ کتنی بے بس تھی وہ، ملکو سے اپنی عزت لٹ جانے کا انتقام بھی نہیں لے سکتی تھی۔ مکر کرتا ہے مجھ سے۔ مائی نے زیبن کے بالوں کو پیشانی کے اوپر سے پکڑا اور کس کر اپنی مٹھی میں مروڑ لیا۔ تکلیف اتنی شدید تھی کہ زیبن بلبلا اٹھی، مگر اس نے منہ سے آنا نکالی اور قہقہے لگانے لگی، ایسے قہقہے جن میں اس کا راز دفن تھا۔ وہ ان قہقہوں میں آخر کب تک اپنا زخم چھپاتی؟ پھر رونے لگی۔ مائی نے کریمو اور دادی کی طرف دیکھا۔ بہت بڑے جن کا سایہ ہے اس پر، سورج ڈھلتے ہوئے کسی بحری کے درخت پر چڑھی ہے اور یہ وہیں پر اس پر عاشق ہو گیا۔ کریمو تائیدن سر ہلانے لگی جبکہ دادی گمسم سی بیٹھی تھیں اور زیبن کی پل پل بدلتی حالت کو حیرت سے دیکھ رہی تھیں، اور اس پل پل بدلتی حالت سے انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ واقعی زیبن پر کسی جنات کا اثر ہو گیا ہے۔ پھر زیبن بالکل چپ ہو گئی۔ یہ اس طرح نہیں بولے گا، مگر میں بھی اسے بلوا کر ہی دم لوں گی۔ یہ کہہ کر مائی نے ایک بچے کی طرف اشارہ کیا جو وہیں بیٹھا تھا۔ تقریباً 6-7 سال کا وہ بچہ مائی کے اشارے پر زیبن کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جھارو مائی جلال میں آ گئی اور تیز تیز منتر پڑھنے لگی۔ پھر بچے سے کہا کہ اس لڑکی کے سر پر دونوں ہاتھ رکھ دے۔ بچے نے جیسے ہی زیبن کے سر پہ ہاتھ رکھے، مائی نے بچے سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ نام کیا ہے تیرا؟ البل۔ کہاں سے آیا ہے؟ پیرو کے کھیت سے۔ کیا چاہتا ہے؟ میں پوچھتی ہوں کیا چاہتا ہے تو اس لڑکی سے؟ ستایا ہے اس نے، بچے نے بھاری آواز میں چلا کر کہا۔ کسے ستایا ہے؟ مائی نے غصے میں آ کر کہا۔ شام ڈھلے اس نے بیری سے چھلانگ لگائی تھی، وہاں ہمارے بچے کھیل رہے تھے، 2 بچوں کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے، اب میں اس سے بدلہ لوں گا۔ وہ بولا تو مائی ہنسی۔ میں تجھے ابھی مزہ چکھاتی ہوں۔ یہ کہتے ہی مائی نے آگ میں سے گرم مٹی اٹھائی اور زیبن کے منہ، ہاتھ اور گردن پہ رگڑ دی۔ وہ تڑپنے لگی۔ بول، پیچھا چھوڑے گا یا نہیں؟ بول، اب کرے گا مجھ سے مقابلہ؟ زیبن کو تکلیف میں تڑپتا دیکھ کر دادی کے آنسو نکلنے لگے۔ زیبن بری طرح چلا رہی تھی، پھر وہ نقاہت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ جھارو مائی نے بچے کو بٹھا دیا، 2 عورتیں آئیں اور زیبن کو اٹھا کر لے گئیں۔ دادی پیچھے پیچھے جانے لگی تو کریمو نے روک دیا۔ بے شک یہ سب کچھ مجھ سے نہیں دیکھا گیا، مگر بچی کے حق میں یہی بہتر ہے۔ دادی چپ سی ہو گئی۔ جہاں جہاں زیبن کو زخم آئے تھے ان عورتوں نے مکھن میں مرہم لگا کر زیبن کو لگا دیا، جس سے زیبن کو ٹھنڈک کا احساس ہونے لگا۔ پھر اسے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے اور پانی کا پیالہ زیبن کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ وہ نمک کا پانی تھا جس سے خاطر خواہ زیبن کو تقویت کا احساس ملا۔ پھر وہ دوسرے دروازے سے زیبن کو باہر لے گئی۔ زیبن کا سر چکرا رہا تھا اور زخموں میں بری طرح جلن ہو رہی تھی۔ سامنے سے کریمو اور دادی آتی نظر آئیں تو زیبن دادی سے چمٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بس دیکھنا اب کیسی بھلی چنگی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اسے سہارا دیتی ہوئی باہر نکل گئی۔ مائی نے اگلی جمعرات کو بلایا تھا۔ میٹرک میں تھا جب مجھے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا تھا، نہ صرف مجھے بلکہ وہ بھی میرے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوب چکی تھی، لیکن اس کی ماں پوری چنگیز کی خالہ تھی، ہمیں ملنے نہ دیتی، ہر وقت شکاریوں کی طرح ہمارے پیچھے پیچھے رہا کرتی۔ میں تو تنگ ہی آ گیا تھا اپنے ہونے والی ساس سے۔ میری محبوبہ بھی ماں کی افسرانہ عادتوں سے تنگ تھی۔ آخر ہم نے فیصلہ کیا کہ کچھ ایسا بندوبست کرتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اماں کو کچھ نظر نہ آئے۔ ہم دونوں ایک سفلی علم والے بابا کے پاس گئے۔ حیرت کی بات تھی، ہم نے اسے ابھی کچھ بھی
اپنا مدعا نہ سنایا اور وہ ہمارے دل کا حال جان گیا۔ علی زمان نے چونک کر رضوان کی طرف دیکھا۔ ساری بات میں صرف ایک یہی بات دلچسپی کا مظہر تھی۔ پھر کیا ہوا؟ یہ سلسلہ چل نکلا۔ آئے دن بابا ہمیں کوئی نہ کوئی نیا راستہ دکھا دیتا اور پیسے ٹھگ لیتا، مگر کامیابی کسی صورت نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایک دن میں تنگ آ گیا اور بابا سے الجھ پڑا۔ بابا، اگر تمہارے بس کا روگ نہیں تو ہمارا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ بابا کو میرے نوٹوں کا چسکا لگ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، اس کی ماں بہت بڑی جادوگرنی ہے، جو بھی وار کرتا ہوں مجھ سے ٹکرا جاتی ہے اور پھر مجھے بہت مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ یوں سمجھو فی الحال اس کے وار سے تمہیں بچا رہا ہوں، ورنہ وہ تم لوگوں کا ستیہ ناش کر دیتی۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ ایک بات سمجھ نہیں آئی بابا، کیا وہ تم سے بھی بڑی جادوگرنی ہے؟ کبھی اس کے گھر گئے ہو تم؟ بابا کو میری بات پر سخت غصہ آ گیا اور جلال میں آ کر بولا، کبھی نہیں، اور جانا بھی نہیں چاہتا۔ مجھے تو وہ کچا چبا کر کھا جائے گی۔ تبھی تم نہیں سمجھ سکتے۔ بابا کے چہرے پر تمسخر پھیل گیا۔ پھر وہ یکدم سنجیدہ ہو کر بولا، اس گھر کی آب و ہوا میں عجیب سی بدبو ہر وقت پھیلی رہتی ہے، اور وہ ہے کتے کی کلیجی کی بدبو، جو میرے علم کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیتی۔ ہاں، مجھے یاد آیا، میں ایک بار زرین سے ملنے اس کے گھر تک گیا تھا، تب اس کی ماں گھر میں نہیں تھی۔ وہ مجھے اوپر لے گئی۔ گھر میں بہت ہی بری بدبو پھیل رہی تھی۔ میں نے ناک چٹکی سے پکڑ لی اور زرین کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی اور کہنے لگی، اماں نے کتا پالا ہوا ہے، اس کے کھانے کے لیے آئے دن کلیجی ابالتی ہیں، اس کی یہ منحوس بدبو ہے، مگر تم اندر آ جاؤ، پھر نہیں آئے گی۔ وہ مجھے ہاتھ سے گھسیٹ کر اندر لے گئی، مگر مجھے ابکائیاں آنے لگیں اور میرا دل کرتا تھا یہاں سے بھاگ جاؤں۔ میری بیزاری دیکھ کر زرین کو بھی غصہ آ گیا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنے آنگن میں رکھی وہ کالی دیگچی، جس کے نیچے برابر آگ سلگ رہی تھی اور جو دھوئیں میں مدغم تھی، اٹھا کر کہیں پھینک دے۔ وہ اپنے خیال کو عملی جامہ پہنائے یا نہ پہنائے، میں وہاں سے بھاگ آیا اور پھر میرا دل نہ کیا کہ اس کے گھر جاؤں۔ میں نے بابا کو رودات سنائی تو وہ چمک کر بولا، دیکھا تم نے، میں تمہیں یہی بتا رہا تھا، سمجھا رہا تھا، وہ بہت بڑی جادوگرنی ہے۔ اور میں دل ہی دل میں ایمان لے آیا۔ بابا بہت پہنچے ہوئے آدمی ہیں۔ بابا نے مجھے سختی سے منع کیا تھا فی الحال زرین سے ملنا چھوڑ دوں اور اس کے گھر تو بالکل نہ جاؤں، ورنہ مجھے بہت نقصان ہوگا۔ میں نے فی الحال ایسا کرنے کا ارادہ کر لیا، پھر زرین سے دور رہنا میری برداشت سے باہر تھا۔ میں ایک روز بابا سے یہی اجازت لینے گیا کہ زرین مجھ سے باہر تو مل سکتی ہے نا، اور تبھی میرے قدم باہر ہی رک گئے۔ میں نے زرین کی ماں کو بابا کے آستانے میں جاتے دیکھا تھا۔ چونکہ اس نے چادر سے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی تھی، اس لیے مجھے نہیں دیکھا، البتہ میں اسے پہچان گیا تھا۔ وہ بابا کے پاس کیا کرنے آئی تھی؟ بقول بابا کے وہ تو خود بہت بڑی جادوگرنی تھی۔ میں اوٹ میں ہو گیا اور سوچنے لگا کیا کروں، اور تبھی میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ اندر چل کر دیکھوں کہ وہ کیا معاملہ لے کر آئی ہے۔ سخت سردی کا موسم تھا۔ گرم شال میرے کندھوں پر تھی، جسے کھول کر میں نے اپنے سر اور چہرے کے گرد اس طرح لپیٹا کہ میرا چہرہ چھپ گیا، اور پھر چہرہ جھکا کر بابا کے مریدوں کے پیچھے بیٹھ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں، بابا اسے تعویذ لکھ کر دے رہے ہیں۔ اس نے خوشی خوشی تعویذ تھاما، نذرانہ بابا کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگی، جب سے آپ نے تجویز بتائی تھی وہ کمبخت گھر کے آس پاس بھی نہیں پھٹکتا، بس اب کچھ ایسا بتا دیں کہ زرین کے سر سے اس کا بھوت اتر جائے۔ صبر صبر، سب کچھ آہستہ آہستہ ہی ہوگا۔ ایسا بندوبست کریں گے کہ زرین اس کی شکل تو کیا، نام سے بھی نفرت کرنے لگے گی۔ بڑی مہربانی بابا، بڑی عنایت۔ وہ عاجزی و تشکر سے ہاتھ جوڑتی بابا کی کوٹری سے نکل گئی۔ میں جو کا تو بیٹھا رہ گیا۔ لوگ باری باری اٹھ کر عقیدت سے بابا کے پہلو میں جاتے اور اپنے مسئلے بتاتے، اور میرا دل کر رہا تھا کہ اس فرڈیے کو اٹھا کر باہر پھینک دوں، مگر نہیں، مجھے اپنے غصے کو روکنا پڑا۔ اس کے مسٹنڈے چاروں طرف کھڑے ہی رہتے تھے، وہ تو میرا بھرتا بناتے تھے۔ مجھے خاموشی سے وہاں سے نکلنا تھا، مگر ایسا ممکن نہیں تھا، بابا کو ملے بغیر کوئی یہاں سے نکل بھی سکے۔ اسی شش و پنج میں میری باری آ گئی۔ میں سر جھکائے بیٹھا رہا۔ ٹوٹے دل کو لے کر آئے ہو؟ بابا کا سوال کتنا صحیح تھا، مگر میرا دل چلا چلا کر کہہ رہا تھا، چور سے کہتے ہو چوری کرو اور ساہوکار سے کہتے ہو کہ گھر بچاؤ، تو یہ ہے تمہارا علم؟ مگر میں نے ہوٹھ سیے رکھے۔ بابا نے نرمی سے مجھے اکسایا، بولو بچہ، بتاؤ کیا بات ہے؟ اور میں جو غصے میں بھرا بیٹھا تھا، سر اٹھا کر بابا کی طرف دیکھا تو بابا مجھے دیکھتا رہا۔ میرا خیال تھا وہ شرمندہ ہوگا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بابا مسکرایا تھا، پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے مرید کی طرف کیا۔ مرید نے ایک چراغ سا بابا کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اور تم یقین نہیں کرو گے، میرے اعصاب پر دباؤ ہونے لگا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں پچھلا سب کچھ بھولتا جا رہا ہوں۔ ایک عجیب سا غبار میرے اوپر چھانے لگا، اور یہ زیادہ دیر تک نہ ہوا۔ بابا نے ہاتھ اٹھایا اور مجھے وہاں سے اٹھ جانے کا کہہ دیا۔ میں کون سا وہاں بیٹھنا چاہتا تھا؟ وہاں سے میں بوجھل قدموں سے باہر نکلا۔ یہ بات مجھے بعد میں پتہ چلی کہ بابا نے وقتی طور پر مجھے نظر بند کر لیا تھا۔ میں گھر آ گیا۔ رات کے وقت مجھے ڈر سا محسوس ہونے لگتا، پتہ نہیں ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ اسی گھبرائی ہوئی طبیعت میں 3-4 دن گزر گئے۔ میرے گھر والے میرے لیے پریشان تھے تو ادھر زرین بے قرار تھی، وہ مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے فون کیا، وہ قبرستان میں مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ میں اس کے بلاوے پر پہنچ گیا تو وہ ایک قبر کے نزدیک بیٹھی تھی اور گڑھا کھود رہی تھی۔
میری ماں مجھ پر کالا جادو کر رہی کہ میں تمہیں بھول جاؤں، لیکن یہ میری ماں کی بھول ہے۔ میں نے بھی ایسا بندوبست کیا ہے کہ میری ماں سب کچھ بھول جائے گی، مگر یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ جادو وادو کچھ نہیں ہوتا، بس ڈھونگ ہے، جو ہونا ہے وہ ہوگا۔ میں یکدم بولا۔ اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ تم کیسی باتیں کرو رضوان، کل تک تو تم خود… مجھے پتا ہے تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ میں کچھ جھنجھلا سا گیا۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور بے قراری سے بولی، اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ میری ماں میری شادی کر رہی ہے۔ شادی؟ میں دنگ رہ گیا۔ ہاں شادی، وہ بہت مالدار ہے، تمہارے جیسے تو اس کے گھر میں ملازم پھرتے ہیں۔ تو پھر کر لو شادی، ایش ہی ایش کرو گی۔ میں جل کر بولا، مگر میں اس بڈھے کوسٹ کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ میری ماں کا دماغ سٹیا گیا ہے، مگر مجھے لالچ نہیں ہے۔ وہ تنک کر بولی۔ ابھی میں اسے کچھ دلاسا دیتا کہ اسی وقت اس کی ماں آندھی طوفان کی طرح ہم پر نازل ہو گئی اور زرین کو وہی مارنے لگی۔ دماغ تو تیرا سٹیا گیا ہے، جو اس کنگلے بلونگڑے کے خواب دیکھ رہی ہے، جو روز اسکول سے بھاگ کر تیرے پاس دل بہلانے آ جاتا ہے۔ اپنی عمر دیکھ اور اس کی عمر دیکھ، میں سے بھی نہیں پھوٹی ہے اس کی۔ ڈیل ڈول بڑا ہو گیا تو کیا دماغ بھی بڑا ہوگا اس کا؟ کیوں اپنی زندگی خراب کری ہے زرین؟ چل میرے ساتھ گھر، تیرے چاچا نے تجھے دیکھ لیا تو یہیں گاڑ دے گا۔ زرین کو مارتے ہوئے وہ گھسیٹ گھساٹ کر وہاں سے لے کر چلی گئی۔ جاتے ہوئے وہ مجھے خونی نظروں سے گھور رہی تھی۔ کچھ دیر تک میں وہیں کھڑا رہا اور پھر گھر آ گیا۔ واقعی میری عمر شادی کی نہیں ہے تو پھر زرین میرے ساتھ شادی کے خواب کیوں دیکھ رہی تھی؟ چلو اچھا ہی ہوا، خود ہی جان چھوٹ گئی۔ یہ میں نے صرف وقتی طور پر سوچا تھا، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ زرین میرے دل و دماغ پر کس قدر چھا گئی ہے۔ دن رات مجھے اسی کے سپنے نظر آنے لگے۔ میں بہت چاہتا تھا اس کے خیال سے جان چھڑا لوں، مگر ایسا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ میرا کھانا پینا سب چھوٹ گیا، نیندیں حرام ہو گئی اور بالآخر میں چارپائی سے لگ گیا۔ امی ابو کو میری بہت تشویش لاحق تھی، وہ اپنی طرف سے میرا اچھے سے اچھا علاج کروا رہے تھے، مگر مجھے سمجھ میں نہ آنے والا مرض لاحق ہو گیا تھا۔ میں راتوں کو ڈرنے لگا تھا، مجھے عجیب عجیب آوازیں آتی تھیں، دل بری طرح کھنچتا تھا اور میں رونے لگتا تھا۔ امی پریشان ہو جاتی، پھر ابو کسی مولوی کو لے کر آئے۔ مولوی نے بتایا کہ میرے اوپر کسی نے جادو کرا رکھا ہے۔ شاید زرین نے مجھے اپنانے کے لیے مجھ پہ جادو کیا تھا، یا اس کی ماں نے چھٹکارے کے لیے، یا ان دونوں جگہوں پہ جانے سے مجھ پر کچھ دہشت سی ہو گئی تھی۔ کچھ تو تھا جو میری حالت ایسی بدتر ہو گئی تھی، مگر میرا دل نہیں مانتا تھا کہ میرے اوپر کسی کا جادو چل سکتا ہے، کیونکہ میں جانتا تھا یہ سارے عامل فراڈیے ہوتے ہیں، اور یہی بات میں اپنے ماں باپ کو بتاتا تھا، مگر انہوں نے میری ان باتوں کو بھی میرے اوپر اثرات سے ہی معمول کیا۔ پورے 2 سال میں نے سخت بیماری اور اذیت میں گزارے۔ کوئی کہتا دریا پار لے جاؤ، کوئی کہتا یہ شہر بدل لو۔ ابو سب کچھ کرتے رہے۔ میں ٹھیک ہوا تو پھر سے تعلیم کا آغاز کیا اور اللہ سے توبہ کی کہ آئندہ ان خرافات پہ نہیں پڑوں گا، مگر… رضوان نے کہہ کر خود ہی ہنس دیا۔ دل ہی تو ہے، عارضی طور پر ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے، مگر میں اس کی لگامیں کھینچ کے رکھتا ہوں۔ بہت دیر بعد رضوان کو اندازہ ہوا کہ وہ اکیلے ہی بول رہا ہے۔ علی زمان مزے سے خراٹے لے رہا تھا، بھلا اسے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی اس کے محبت نامے سے؟ رضوان نے اسے خشمگین نظروں سے گھورا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ نواب زادی 24 گھنٹے کمرے میں بند رہتی ہے، ہم اس کے باپ کے ملازم لگے جو اسے پکا کر کھلائیں۔ ارشاد بیگم کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ ماما آپ آرام کریں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ خاک آرام کروں میں، آخر کب تک یہ لچھن دیکھوں؟ میری بچی سارا دن گھر کے کاموں میں گھلتی رہتی ہے، مجال ہے جو جھانک کر بھی دیکھ لیں۔ آنے جانے والے بھی توبہ توبہ کر کے جاتے ہیں۔ آ لینے دو آج اس زن مرید کو، آج ہی سے گھر سے نہ نکالا تو نام ارشاد بیگم نہیں۔ ہم یہاں گرمی میں مر رہے ہیں اور خود اے سی میں بیٹھی رہتی ہے، لائٹ جاتے ہی یو پی ایس چل جاتا ہے۔ ذرا عیش تو دیکھو، بجلی کس کی خرچ ہو رہی ہے؟ میری ہی نا۔ ارے باپ نے تو اے سی دیا تھا، بجلی کا میٹر بھی لگوا دیتا۔ سن رہے ہیں ڈیڈی آپ کس قدر بکواس کری ہے یہ عورت؟ اور آپ یقین نہیں کریں گے، فرزان ذرا سی دیر کے لیے بھی اے سی نہیں چلاتے، یہی بجلی کے بلوں کا رونا اور کیا۔ اب آپ ہی بتائیں، اتنی گرمی میں بند کمرے میں بنا اے سی کے رہا جا سکتا ہے؟ 24 گھنٹے کمرے میں بند رہ کر تنگ آ گئی ہوں۔ آخر کب تک کہوں بیٹی کہ صبر کرو؟ صبر تو انسان جب کرے جب کوئی امید نظر آتی ہو۔ فرزان جیسا لڑکا میں نے آج کے دور میں کہیں نہیں دیکھا۔ یہ فرزان کی دی ہوئی طاقت ہے جو یہ عورت تم پہ اس قدر حاوی ہو رہی ہے، تم اسے منہ توڑ جواب کیوں نہیں دیتی؟ میری خاموشی میں ہر وقت اس گھر میں قیامت آئی رہتی ہے، بولنے لگی تو عذاب آ جائے گا۔ آ جائے، ایک ہی بار آ جائے جو کچھ آنا ہے۔ تم ابھی فون بند کرو اور اس کی بکواس کا جا کر جواب دو۔ ڈیڈی میں کیا جواب دوں گی؟ روحا روحان سے ہو کر بولی تو عماد الدین کہنے لگے، یہی تو تمہاری کمزوری ہے کہ تم ان عورتوں کا سامنا نہیں کر سکتی۔ کم از کم روحا تم ناجائز الزام پہ تو بول سکتی ہو۔ روٹیاں توڑنے کے لیے لائے تھے اس نواب کی بچی کو ہم، اگر مجھے پتا ہوتا کہ گھمنڈی باپ کی گھمنڈی بیٹی ہوگی تو کبھی جا کر تھوکتی بھی نہیں۔ روحا نے فون بند کیا اور کمرے سے نکل آئی۔ ارشاد کے ارد گرد صبا اور ارم براجمان تھی۔ میں اس گھر کا پانی تک نہیں پیتی تو روٹیاں کیا توڑوں گی؟ روحا کا اتنا کہنا تھا کہ ارشاد کے غصے میں بھونچال آ گیا۔
جانتی ہوں منرل واٹر کی بوتلیں ساتھ باندھ کر لاتی ہے کیونکہ تو بادشاہ سلامت کی اولاد ہے نا، اور ہم کمی کمین لوگ جو نل کا پانی پیتے ہیں۔ تیرے باپ کو اپنی دولت دکھانے کا اتنا ہی شوق ہے، فلاحی طور پر پورے ملک میں پانی کی ترسیل کرا دے تاکہ غریبوں کا بھلا ہو جائے۔ بیٹی کو کیوں کانچ کا برتن بنا رکھا ہے؟ آپ میرے ڈیڈی کے بارے میں پہلے ہی بہت کچھ کہہ چکی ہیں، اب مزید کچھ کہا تو؟ ہاں ہاں، تو کیا کر لے گی؟ سن رہے ہو تم لوگ، باپ کی حمایت میں مجھ سے لڑنے آ رہی ہے، اس گھمنڈی بڈھے کے لیے جس نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ میں نے کہا آپ سے میرے ڈیڈی کو یوں نہ کہے۔ شدت غم سے روحا کی آواز گھٹ رہی تھی، یوں لگتا تھا ابھی رو پڑے گی۔ لڑنا تو اسے خاک آتا تھا، بس آنسوؤں پر ہی بس چلتا تھا۔ ہاں تو کیا ہمارا سر پھاڑ دو گی؟ صبا، تم لڑی ہو کبھی اپنے سسرال والوں سے میری حمایت میں؟ ماما، کبھی موقع ہی نہیں آیا۔ صبا کے منہ سے بے ساختہ پھسلا تو ارشاد نے بھویں اچکا کر بیٹی کی طرف دیکھا۔ ہائے، تو تیرے سسرال والے اتنے اچھے ہیں کہ تجھے ماں باپ کے تانے نہیں دیتے؟ نہیں ماما، میرا مطلب آپ خود اتنی اچھی ہیں، اور ظفر تو آپ کے دل دادا ہیں، کہتے ہیں آپ بالکل بھی ساس نہیں لگتی۔ صبا کی چاپلوسی پر ارشاد بیگم پورے نے سمائی اور چمک کر بولی، ہاں تو ماں والی ممتا دے رکھی ہے دامادوں کو، اس کے باپ کی طرح گیا گزرا نہیں سمجھتی۔ اس کے علاوہ ماما، ہم نے بھی تو اپنا آپ مٹایا ہے، سسرال میں بھابی جان کی طرح نخرے نہیں کیے، ناشتے میں چائے پاپا بھی کھایا اور کھانے میں دال بھی، کبھی ناک بھونی چڑھائی، حالانکہ یہاں گوشت کے علاوہ کبھی سبزیاں تک نہیں کھائی جاتی تھی۔ ایک ہماری بھابھی ہیں، فرماتی ہیں کہ وہ بیف میٹ نہیں کھاتی، اس لیے ان کے والد محترم ان کے لیے کھانا بھجواتے ہیں۔ اتنے نخرے ہم کرتے تو دوسرے ہی دن ظفر گھر سے باہر نکال کر پھینک دیتے۔ آہا، صحیح کہہ رہی ہے میری بچی، اس گھر میں جو بھی کلموئی آئی ہے اس نے ایسے ہی بھری تھال میں لات ماری ہے۔ بس بس رہنے دے ماما، بڑی بھابھی روحا بھابھی سے بہت اچھی تھی، کم از کم ان میں ایسے نخرے تو نہیں تھے۔ اس بات کی گواہی ارشاد بیگم کا دل بھی دے رہا تھا۔ بے شک وہ زبان درازی کرنے لگی تھی، مگر غیور اسے مارتا بھی تھا اور گھر کا سارا کام بھی کراتا تھا۔ یہ نہ جانے کون سا تعویذ پلو میں باندھ کر لائی تھی کہ فرزان اس کے سامنے بولتا تک نہیں تھا۔ 100 خدمتیں علیحدہ کرتی تھی ہماری، یہ محترمہ تو کبھی آ کر سلام تک نہیں کرتی۔ تو تم لوگ اس کے سلام کی بھوکی بیٹھی ہو؟ آئے تمہاری ماں ادھر بیٹھی ہوئی ہے، یہاں تمہارا گھر ہے، جیسے آؤ جب مرضی آؤ۔ ارشاد بیگم نے سینے پہ 2 ہتھڑ مار کر کہا تو صبا ماں کے گلے سے لپٹ گئی۔ ماما، بس آپ اپنی صحت کا خیال رکھا کریں، یہ جلن آپ کا بی پی شوٹ کر دیتی ہے۔ اس روز بھی ہمارے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے، فوری طور پر آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہ لے جاتے تو آپ کو فالج کا اٹیک بھی ہو سکتا تھا۔ ارشاد بیگم کو یکدم اتنا غصہ آیا کہ بیٹی کے گلے میں پڑے لپٹے بازو کو پرے جھٹک دیا اور غرا کر بولی، فالج پڑے میرے دشمنوں کو، نہ جانے کون سا تعویذ چوکھٹ میں گاڑ کر گھر میں داخل ہوئی تھی کہ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی سانس رکنے لگتی تھی میری، اور خبردار جو اس منحوس بیماری کو مجھ سے منسوب کیا تو خواہ دشمنوں کو ٹھنڈ پڑواتی رہتی ہو۔ تعویذ تعویذ تعویذ، نہ جانے اس گھر میں ہر مسئلہ تعویذ سے کیوں شروع ہوتا ہے اور تعویذ پر ہی ختم ہوتا ہے۔ روحا واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹنے لگی تو ارشاد بیگم چلا کر بولی، یہ کمرہ بھی جہیز میں لے کر آئی تھی تو، جو 24 گھنٹے اس میں سجی رہتی ہے؟ روٹی اور پانی تو تیرا باپ بھیج رہا ہے، اس سے کہے بجلی کا میٹر بھی لگوا دے تاکہ تو 24 گھنٹے اے سی میں آرام کرتی رہے، موم کی بنی ہے نا بیچاری، گرمی میں پگھل جاتی ہے۔ ارشاد بیگم نے یہ کہہ کر ٹھٹا مارا تو صبا اور ارم کی ہنسی بھی اس میں شامل ہو گئی۔ مجھے اگر پتا ہوتا کہ میرے نصیب اتنے برے ہوں گے تو کبھی بھی شادی کے لیے ہاں نہ کرتی۔ وہ آنسوؤں کو حلق میں اتارتی ہوئی واپس کمرے میں چلی آئی۔ اندر آتے سیل فون اٹھایا جس میں عماد الدین 5000 روپے کا بیلنس ہمہ وقت موجود رکھتے تھے۔ ڈیڈی پلیز گاڑی بھجوا دیں، میں آؤٹنگ کے لیے جانا چاہتی ہوں ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ اس کی آواز اتنی روحانسی اور دل گرفتہ تھی کہ عماد الدین نے اگلے ہی پل بیٹی کے حکم کی تعمیل کر ڈالی۔ اب کیا سوچا ہے تم نے؟ کریمو نے دادی سے پوچھا تو دادی سر جھکا کر دوپٹے کے پلو سے گیلی آنکھیں پوچھنے لگی۔ کیا بتاؤں کریمو، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ زیبن تو جیسے سد بد بلا بیٹھی ہے، 5 جمعراتیں ہو گئی ہیں مائی کے پاس جاتے ہوئے، مگر زیبن کو ذرا بھی فرق نہیں پڑ رہا، روز بروز کمزور اور پیلی ہوتی جا رہی ہے، ذرا سا ہی کھاتی ہے تو فوراً ابکائیاں آنے لگتی ہیں اور اگل دیتی ہے، اتنا میدا کمزور ہو گیا ہے اس کا، مجھے تو لگتا ہے مائی جو دھونی دیتی ہے اس کا دھواں اس کے پھیپڑوں میں اتر گیا ہے، جبھی تو اس کا میدا کام نہیں کرا، اگر اس کی یہی حالت رہی تو یہ مر جائے گی۔ ابھی اس نے دیکھا ہی کیا ہے۔ کریمو بھی پریشان ہو گئی۔ اگر ایسی بات ہے تو اسے شہر لے چلتے ہیں، کسی اچھے ڈاکٹر سے اس کا علاج بھی کروا لیتے ہیں، کمزوری کی وجہ سے اسے میدے کا مرض نہ ہو گیا ہو۔ زیبن اندر کمرے میں بیٹھی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ نہیں، میں شہر نہیں جاؤں گی۔ دادی نے کتنا ہی کہا تھا کہ وہ حکیم کے پاس چل پڑے، وہ تو حکیم کے پاس بھی نہیں گئی تھی، حکیم تو نفس پڑھ کرتے ہی بتا دیتا کہ وہ بھاری ہے، کیا وہ نہیں جانتی کہ وہ ایک پاپ اٹھائے پھر رہی ہے؟ شجو کی بھابھی کی ہر 9 ماہ کے بعد یہی حالت ہوتی تھی، جو کچھ کھاتی تھی وہ نکل جاتا تھا، گھر میں پکتی ہنڈیا کی خوشبو بھی زہر کی طرح لگتی تھی، اس کے ساتھ بھی تو یہی ہو رہا تھا۔ دادی جب ہنڈیا چڑھاتی تو وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا لیتی، پھر بھی اس کی مہک اس کے نتنوں تک پہنچتی رہتی،
آخر وہ کب تک چھپ کر بیٹھے گی؟ ایک نہ ایک دن تو یہ پاپ سامنے آ جائے گا، پھر وہ کس خوش فہمی میں مبتلا ہے، مگر وہ دادی کو کس منہ سے بتائے؟ یہی سوچ کر وہ رونے لگتی تھی۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ کیا ہو گیا زیبن تجھے؟ میرے بڑھاپے پر کچھ ترس کھا، میں تو پہلے ہی تیرے غم میں سینے پہ لیے پھرتی ہوں، مجھ سے تیری حالت دیکھی نہیں جاتی۔ ایک بار تو زیبن کا دل کرا کہ وہ دادی کو ساری سچائی بتا دے، لیکن دادی تو خود رو رہی تھی، زخموں کی ماری تھی، کہیں یہ غم وہ برداشت ہی نہ کر پائے۔ تب زیبن کہاں جائے گی؟ کون تیرا سہارا بنے گا؟ کون تیرا جرم چھپائے گا؟ اور پھر زیبا نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ خود کو سنبھالے گی، کوئی نہ کوئی ضرور ڈھونڈ نکالے گی راستہ۔ پھر ایسے میں اسے امام علی کا خیال اندھیرے غار میں سورج کی روشنی کی طرح لگا۔ اگلے ہی پل زیبن دادی کے آنسو پوچھ رہی تھی اور خود کو دل ہی دل میں مضبوط کر رہی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ زیبن میں تبدیلیاں آنے لگی۔ اس نے گھر کے کام کاج میں دلچسپی لینا شروع کر دی، اس طرح تو نہیں جس طرح پہلے کیا کرتی تھی۔ اب تو اسے باڑے کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی اکائیاں آتی تھیں۔ جانوروں کی دیکھ بھال کرنا تو درکنار، البتہ گھر میں چھوٹے چھوٹے کاموں پر توجہ ہی دادی کے لیے خیریت کا سبب تھی۔ آج بہت دنوں بعد ہانڈی روٹی بھی زیبن نہیں پکائی تھی۔ پھر دادی پوتی نے اکٹھے ہی کھانا کھایا۔ اسی خوشی میں دادی نے گڑ کے چاول پکا کر بچوں میں تقسیم کیے۔ آج وہ سب بچے زیبن کے ارد گرد اکٹھا تھے جو ماسٹر امام علی کے اسکول میں پڑھنے جاتے تھے۔ زیبن کا بہت جی چاہا کہ ان بچوں سے امام علی کے بارے میں پوچھے، لیکن دادی کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں تھا۔ زیبن کو بے چینی ہونے لگی، اس کی برابر نگاہیں سجیلا کے بھتیجا بھتیجی پہ تھی۔ پھر دادی کو بچوں میں الجھتا چھوڑ کر زیبن سجیلا کی بھتیجی کو اندر کمرے میں لے گئی۔ نوری زیبن سے کچھ خوفزدہ تھی، کیونکہ پورے پنڈ میں افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ زیبن پہ جنات عاشق ہو گئے ہیں اور اس کی دادی مائی سے علاج کرواتی ہیں۔ مجھ سے ڈرو نہیں نوری، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، مجھے یہ بتاؤ تم روز اسکول جا رہی ہو؟ نوری نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ماسٹر امام علی اب بھی آتا ہے؟ زیبا نے ڈرتے ڈرتے آہستہ آواز میں نوری سے پوچھا تو وہ چمک کر بولی، وہی تو ہمیں پڑھاتا ہے۔ اچھا۔ زیبن گمسم ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اس بچی کے ذریعے پیغام کیسے بھجوائے۔ اب میں جاؤں؟ بچی کو میٹھے چاولوں کی اشتہا کھینچ رہی تھی۔ زیبن چونکی، پھر نوری کی طرف دیکھ کر بولی، میں تمہیں سب سے زیادہ چاول دوں گی نوری، میرا ایک کام کرو گی؟ 9 سال کی بچی رضامند ہو گئی۔ تم ایسا کرنا، صبح جب اسکول جاؤ نا تو میری طرف آ جانا، میں تمہیں بہت اچھی اچھی چیزیں دوں گی، پھر تم صبح اسکول کے بچوں میں بانٹنا۔ نوری اس بات سے بہت خوش ہوئی۔ گاؤں میں یہ عام رواج تھا، بچوں کو کچھ بانٹنا ہوتا تو گاؤں کی عورتیں اسکول کے بچوں میں بانٹ آتی تھیں، ان کے نزدیک یہ سب سے اچھا صدقہ تھا۔ معصوم بچے کھاتے تو بلائیں دور ہوتی تھیں۔ میں انور کو بھی ساتھ لے آؤں گی، ہم دونوں سب کو چیزیں بانٹ دیں گے۔ ٹھیک ہے، زیبن نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور نوری پھدکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ چاول بانٹنے کے بعد دادی اتنی ہلکی پھلکی ہو گئی تھی کہ کریمو سے ملنے چلی گئی۔ ضرور کریمو نے مائی سے مل کر خاص ورد کرایا ہوگا، جبھی تو زیبن زندگی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ دادی کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ دادی کے جانے کے بعد زیبن سوچ میں پڑ گئی کہ وہ ایسی کون سی چیز بنائے جسے لے کر وہ خود نکل سکے۔ ابھی کچھ دیر قبل فیکا دودھ سے بھرا برتن رکھ کے گیا تھا۔ زیبن نے دودھ پتیلے میں چڑھا دیا۔ جو بھی دودھ لینے کے لیے آیا زیبن نے انکار کر دیا کہ آج وہ دودھ نہیں بیچے گی، آج 11ویں کا ختم دلائے گی۔ دادی گھر آئیں تو اتنی ساری کھیر پکی دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ آج دادی مائی سے بھی مل کر آئی تھی اور خوشی میں زیادہ نذرانہ بھی دے آئی تھی، جس کے عوض مائی نے ایک تعویذ بھی دیا تھا جو بقول مائی کے حفاظت کا تعویذ تھا۔ مائی نے کہا تھا کہ یہ تعویذ زیبن کے بالوں میں باندھنا ہے تاکہ پھر وہ شیطان زیبن پر وار نہ کر سکے۔ اتنی ساری کھیر کا تو کیا کرے گی زیبن؟ آپ بھول جاتی ہیں دادی، کتنے مہینے ہو گئے 11ویں شریف کا ختم نہیں دلوایا، میں نے سوچا آج دودھ کسی کو نہیں دوں گی، اپنے ہاتھوں سے کھیر پکاؤں گی۔ دادی بہت خوش ہو گئیں۔ سچ میں زیبن، تیرے ہونے سے میرے گھر میں زندگی ہے۔ تو بیمار پڑ گئی تھی تو میرے گھر میں موت ناچنے لگی تھی، میں نے تو نہ جانے کتنی جمراتیں ہوئی، تیرے عقلوں کی بھی نیاز نہیں دلائی۔ بہت اچھا کیا تو نے جو آج کھیر پکا لی، سب کی نیاز اسی میں ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر دادی زیبن کے قریب بیٹھ گئی اور پھر اس کی لمبی چٹیاں پکڑ کر سرد آہ کھینچ کر بولی، کتنے پتلے ہو گئے تیرے بال۔ یہ کہہ کر دادی نے تعویذ چٹیا میں باندھ دیا اور دوپٹہ سر پر رکھ کر مائی کی باتیں بتانے لگی۔ زیبن نے خاص توجہ نہ دی، اس کی ساری توجہ تو صرف اور صرف امام علی کی طرف تھی۔ پھر کھیر نکال کر اس نے بالٹی میں ڈالی اور مٹی کی پیالیاں دھونے لگی۔ میں سوچ رہی تھی دادی، یہ کھیر صبح اسکول کے بچوں کو بھجوا دوں گی، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں نماز سے فارغ ہو جاؤں پھر نیاز دے دوں گی۔ دادی کو خیال آیا تو وضو روک کر بولی، مگر یہ لے کر جائے گا کون؟ مجھ بوڑھی سے تو اپنا بوجھ نہیں گھسٹتا۔ آپ اس کی فکر چھوڑ دیں، نوری اور انور آئیں گے، وہ لے جائیں گے۔ زیبا نے دانستہ لاپرواہی دکھائی، چل ہٹ، وہ تو معصوم بچے ہیں، ان سے کہاں اتنا وزن سنبھلے گا۔ ایسا کرنا، بچوں کے ساتھ تو خود بھی چلی جانا، میں فاتح اور سجو سے بھی کہہ دوں گی، وہ بھی تمہارے ساتھ چلی جائیں گی، اپنے ہاتھ سے بانٹ کر آئے گی تو تبرک کی بے ادبی نہیں ہوگی، اور پتہ تو ہے تجھے کہ یہ کتنے بڑے پیر کی نیاز ہے۔ دادی وضو کرنے لگی۔ زیبن نے نہ ہاں کی نہ چپ چاپ بیٹھی رہی، اسے تو بس رات گزرنے کا انتظار تھا۔ نہ جانے کس وقت اس کی آنکھ لگی کہ صبح اٹھ ہی نہ سکی۔
नूरी और अनवर धड़ाधड़ दरवाजा पीट रहे थे। वो चौंक कर उठी। जेबू, ए जेबू। दादी की आवाज पर हड़बड़ा के उठी। बच्चे आ गए हैं। जेबन जल्दी जल्दी उठी। अभी नल खोलकर मुंह पर छपके मारी रही थी कि उबकाइयां शुरू हो गईं। बहुत देर तक कड़वा कड़वा पानी आता रहा। दादी प्याले और खीर का बर्तन कपड़े में बांधने लगी तो नूरी ने अनवर से कहा, देख अन्ने, देख, जेबू भी अम्मा की तरह हिच हिच कर रही है। नूरी जेबन का मजाक उड़ाते हुए बोली तो अनवर हंसने लगा, जबकि जेबन की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। वो जल्दी से गुसल खाने में घुस गई। जेबू के भी बच्चा होगा, अनवर ने कहकहा लगाकर कहा तो जेबन को लगा जैसे आसमान उसके सर पर आ गिरा है। वो गुसल खाने की दीवार से चिपक कर रह गई, जबकि दादी के काम करते हुए हाथ रुक गए। फिर बुरी तेवरी से वो अनवर और नूरी की तरफ देखकर कहने लगी, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत खराब कर रखा है। क्या बच्चे ऐसी बातें करते हैं? जेबू कितने दिन से बीमार है, सबको पता है, आधी भी नहीं रही, और तुम ये बकवास कर रहे हो। यही सबक पढ़ा रही है तुम्हारी माँ तुम्हें। आज आऊंगी मैं नजरों के पास, देखना कैसे छित्तर लगवाती हूँ। माफ कर दे दादी, अब्बे को ना कहना, अब्बा तो हमारा पहले ही बहुत जालिम है, वो तो हमें जान से मार देगा। हाँ, इतना ही तो तू डरता है अपने बाप से। दादी को सख्त गुस्सा आ रहा था। जेबन की जान में जान आई और वो कुल्लियां करके चेहरे से पसीना पोंछती हुई गुसल खाने से निकल आई। चल दफा हो यहाँ से, आ जाएगी जेबू नूरी के साथ। दादी ने अनवर को धुतकारा तो वो सर झुकाकर दरवाजे से लगकर खड़ा हो गया। जेबन चादर ओढ़ने लगी तो दादी ने देखा उसका चेहरा बिल्कुल पीला जर्द हो रहा था। तेरी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही जेबू, आज तुझे फिर उबकाइयां हो गई हैं, कहीं तू बीच रास्ते में गिरी पड़ी हो। नहीं दादी, मुझे कुछ नहीं होता, अगर मरना इतना आसान होता तो तेरी जेबन इस तकलीफ में ना आती। सुबह सुबह अच्छा कलमा मुंह से निकाला करते हैं। दादी ने झिड़क सा दिया। जेबन बच्चों के साथ सामान लेकर घर से निकल गई। रास्ते से सज्जू और फाती को भी ले लेना। दादी ने पीछे से हाँक तो लगा दी, मगर एक अजीब तरह की परेशानी ने अचानक कान घेरा। ना जाने जेबू को क्या होता जा रहा है, बिल्कुल मरियल सी होती जा रही है। उसे गली से मुड़ता देखकर दादी डेवड़ी से हट गई। ये नूरी और अनवर क्या कह रहे थे? दिल ही दिल में दादी ने इस्तग़फ़ार पढ़ी। स्कूल के बड़े से कच्चे सहन में कौमी तराने की गूंज थी और जेबन की निगाहें इमाम अली को ढूंढ रही थीं। अपने घर से स्कूल का सफर उसने बहुत मुश्किल से तय किया था। रास्ते में ये डर भी था कहीं मलकू से सामना ना हो जाए, तभी तो चेहरा ढांप कर घर से निकली थी। ना सज्जू को लिया था और ना ही फाती को। खीर का बर्तन रखकर वो पीली दीवार से लगकर खड़ी हो गई। उनकी मौजूदगी में वो इमाम अली से क्या बात करती? अभी तो उसने ये भी सोचा नहीं था कि वो इमाम अली से बात क्या करेगी। क्या वो इस राज को राज रखकर उसकी मदद कर पाएगा? क्या इमाम अली को उससे हमदर्दी होगी? ऐसे बहुत से सवाल थे जो उसे परेशान कर रहे थे। वो इमाम अली से जाकर क्या कहेगी? सिर्फ इतना पूछेगी, क्या वो उससे शादी करेगा? और बस, तुम जेबन हो ना? अचानक मर्दाना आवाज पर वो चौंक कर मुड़ी तो इमाम अली उसके अकब में खड़ा था। जेबन ने इमाम अली को देखा जैसे तपता सहरा मेहरबान बादल को देखता हो। इमाम अली पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसकी रोशन आंखें आज भी पहले की तरह रोशन थी। जेबन खुशफहमी से इमाम अली की तरफ देखने लगी। हाँ, मैं जेबन हूँ। ये तुम्हें हो क्या गया? इमाम अली ने हैरानी से पूछा। जेबन ने सर झुका लिया और आंखों में जलता दरिया उमंड आया। अचानक इमाम अली को किसी ने आवाज दी तो उस निस्वानी आवाज पर इमाम अली का चेहरा खिल गया। जेबन ने सर उठाकर उस वजूद को देखा जो उनकी तरफ ही आ रहा था। आप यहाँ खड़े हैं और मैं कब से आपको असेंबली में ढूंढ रही हूँ। ये लीजिए रजिस्टर, मैं क्लास में जा रही हूँ। लड़की कहते कहते रुकी और फिर जेबन की तरफ देखकर मुस्कुराई और इमाम अली से बोली, कौन है ये? ये जेबन है, इसी गांव की रहने वाली। और जेबन, ये अस्मा है, स्कूल की नई मैडम और मेरी नई शरीक हयात, मेरा मतलब है मेरी बीवी। जेबन ने हैरानी से इमाम अली की तरफ देखा, फिर अस्मा की तरफ। दोनों के चेहरों पर बेपनाह खुशी और आंखों में एक दूसरे के लिए पसंदीदगी नुमाया थी। जेबन की सांस हलक में आकर रुक गई और दिल की धड़कन थम गई। उस वक्त जेबन को लगा था कि वो दूसरी बार लुटी है। वो दीवार से चिपकी खड़ी थी। लगता है कुछ न्याज वगैरह तकसीम करने आई हो। अस्मा मुस्कुराकर जेबन से पूछ रही थी, लेकिन जेबन को आवाज कहाँ आ रही थी। एक ही गूंज उसके चारों तरफ गूंज रही थी, मेरी नई शरीक हयात, मेरा मतलब है मेरी बीवी।